मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। और फिर जो लोग ये करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको कैफरे करदार पे ना पहुंचाया जाए तो किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो वहाँ के निज़ाम इंसाफ पे एक सवाल खड़ा हो जाता है। हम तैयार हैं, बनाएं जुडिशल कमीशन, लेकिन अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर इस पूरे वाक़े की तह तक जाएं। वो जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 का धरना, उसके मकासद क्या थे। वो इस बात का भी अहाता करे कि पार्लियामेंट पे हमला कैसे हुआ और कैसे कराया गया। वो पीटीवी पर हमले का भी अहाता करे, पासपोर्ट जलाएं, सिविल डिसोबीडियंस करें, बिजली के बिल जलाएं, केपीके के रिसोर्स से सरकारी वसाइल के साथ दारुल खिलाफा पे धावा बोला गया। वो ये भी देखें कि कैसे IMF को खतूत लिखे गए। आज़ादी इजहार राय के पीछे छुप के पाकिस्तान की सालमियत, सिक्योरिटी और दिफा पर वार नहीं किया जा सकता। दोस्त ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको उज़र नहीं पहुंचाया जा सकता। आज़ादी इजहार राय का मतलब ये नहीं है कि आप कौम की इखलाकियात तबाह कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। आपने ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब को सुना और फिर साथ आपने कुछ विजुअल्स भी देखे कि किस तरह एक सियासी जमात की जानिब से अपने लीडर के लिए फिर चुन चुन कर अहदाफ वो हासिल किए गए कि फ़ौजी तनसीबात को जला दो, शहदा की तज़हीक करो, तौहीन करो, उस पर मुहिम चलाओ, प्रोपेगेंडा करो और पूरी दुनिया से फिर रीट्वीट कराते चले जाओ और अंदरूनी सहूलतकारों के जहन को मज़ीद दौले शाह के चूहे बनाते चले जाओ कि उनके अंदर वो रचा बसा दो कि बस अपने इदारों के ख़िलाफ़ हो जाओ, क्योंकि मैं तो नहीं रहा ना, जब मैं नहीं रहा तो फिर मुल्क रहे ना रहे, खुदा ना खास्ता कुछ नहीं रहना चाहिए, बस मैं हूँ तो सब कुछ है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। ये सारे मामलात हमने देखे साल पहले। और फिर उसके बाद एक और नया प्रोपेगेंडा ये किया गया कि ये जी खुद करवाया गया है और जानबूझ के हमारे ऊपर डाला गया है। जब लोगों के पास सबूत आना शुरू हो गए, बहुत से लीडर्स की ऑडियोज़ मौजूद थी, वीडियोज़ मौजूद थी, और फिर ये भी हुआ, ये कहा गया क्यों नहीं रोका जी। अगर उस वक्त रोक दिया जाता, अगर उस वक्त गोली चल जाती, अगर उस वक्त एक भी शख्स को कुछ हो जाता तो एक नया वावीला था, एक नया प्रोपेगेंडा था और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई के लिए एक नया हथियार लेके मैदान में आया जा सकता था। लेकिन ये मुल्क तो अपना है ना, ये वतन अपना है। बहुत सी सियासी जमातों ने कुर्बानियाँ दी हैं, अभी मैं तारुफ कराऊंगा तो आपको अंदाज़ा होगा। लेकिन ये नहीं किया, पाबंदियाँ लगी, जमातों पे पाबंदियाँ लगी, पाबंद सलासिल किया गया, गिरफ्तारियाँ हुई, लेकिन ये नहीं किसी ने किया कि पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा के रख दो, और गैर मुमालिक को ये नहीं कहा कि पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगा दो और पाकिस्तान को मुआशी तौर पर दिवालिया डिक्लेयर कर दिया जाए। ऐसा नहीं हुआ और अब इसकी गुंजाइश मज़ीद दी भी नहीं जा सकती। अभी भी आवाज़ आती है, मैं गुज़िश्ता दिनों जब पेशावर गया, आप कल देख सकेंगे मुझे कर्नल साहब, वो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के कब्र से भी और फिर पेशावर रेडियो स्टेशन से भी देख पाएंगे। मैं जब वहाँ गया तो आज भी वो बच्चे जब मुझे मिले ना, जिन्होंने दूसरी तीसरी मंजिल से छलांग लगाई थी और फ्रैक्चर हुए थे और हाथ जले थे, और ख़ातून अस्थमा की मरीज़, और वो शेलिंग के अंदर उधर से फायरिंग ये कर रहे हैं, उधर से आग है, उस खातून की जान कैसे बची ये कल आप देख पाएंगे। सच्ची बात है, मैं अभी ट्रॉमा से नहीं निकल पा रहा। इसी पे बात करेंगे और सेकंड एक पोर्शन में ये भी बात करेंगे कि एक जानब जब हम मुआशी तौर पर बेहतरी की जानब रवां दवां हैं, अगर हम दीगर ममालिक के साथ अब मंगते बन के नहीं, कारोबार करने के लिए माहौल बना रहे हैं, तो उस मौके पे फिर से आवाज़ आती है, छुड़ाऊंगा नहीं, मैं छुड़वा लूँगा सबको और मैं ऐसा कुछ कर दूँगा कि धमाल पड़ जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा। इन्हीं मौज़ूआत पे बात करेंगे। स्टूडियोज़ में मैंने ज़हमत दिया है MP की मरकज़ी रहनुमा समर हारून बलोर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का। इनके साथ आज आपने देखा DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नुमाया तरीन जो जर्नलिस्ट थे अहमद मंसूर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का। हमारे साथ कराची से पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ मरकज़ी रहनुमा सेनेटर रोबीना कायम खानी, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त का। और हमारे साथ हैं डॉक्टर शजरा मनसब अली ख़ान, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा आपके वक्त देने का। मैं इजाज़त हो तो आज की बात अहमद मंसूर साहब से शुरू करता हूँ।
احمد منصور صاحب آج بڑے جوش میں بھی بات کی گئی لیکن تفصیلات بیان کر کے رکھ دی گئی. یہ جو ہم آزادی اظہار رائے کے پیچھے چھپ کر مذموم پروپیگنڈا کرتے ہیں اس کا توڑ پہلے ہم نے کیسے کرنا ہے پھر باقیوں سے پوچھتے ہیں. یہ بات ہوئی تھی ایکس کے حوالے سے اور سوشل کے جتنے پلیٹ فارمز ہیں اور اس کے علاوہ میڈیا بھی کہہ لیں اس کے حوالے سے بھی, تو اس میں کلیئرٹی تو ہے کہ آپ یہ ان ایپس کا جو استعمال ہو رہا ہے اس کے بعد پھر جھوٹ اور فیک نیوز اور پروپیگنڈا اور پھر پورے سیلز بنے ہوئے ہیں, اور جب کوئی آپ کا جو ریاست کا قانون حرکت میں آتا ہے تو آپ اس کے بعد پھر پوری دنیا کے جو جس میں پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ آپ آزادی اظہار رائے کے پیچھے چھپتے ہیں جیسے آپ نے بات کی. تو یہاں پہ ایک طرح سے فل سٹاپ ہے. کچھ ہم سن رہے ہیں کہ اس پہ کچھ قانون سازی بھی ہوگی اور کچھ چیزیں بھی ہوں گی اور کچھ خود احتساب بھی ہے وہ بھی ہمیں کرنی ہے, میڈیا کے اداروں کو بھی کرنی ہے. تو یہ اب ایسے چلے گا نہیں. اور آپ نے دیکھ لیا کہ جو 9 مئی کے بعد فوج کا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو بیانیہ تھا آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. جو یہ باتیں تھیں کہ چیزیں پیچھے ہٹ گئی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ اڈیالہ سے کوئی کمیٹی بھی بنی ہے اور کہا کہ میں تو صرف فوج سے بات کروں گا, تو آج یہ بھی بتا دیا کہ جناب آپ سے کوئی بات نہیں ہوگی, آپ سے بات ہو ہی نہیں سکتی. کوئی بات ہے تو آپ معافی مانگیں, اس کے بعد دیکھا جائے گا ساری چیزیں. یہ بھی کہا گیا کہ سیاستدان آپس میں بات چیت کریں نا, سیاسی قوتیں آپس میں بات کریں. سیاسی قوتیں, اور لیکن اس میں بھی جو 9 مئی کے جو لوگ ذمہ داران ہیں ان کے لیے معافی نہیں ہے. وہ قانون اور آئین کے جو دائرے میں معافی گنجائش نشتہ ایسے کہتے ہیں جی. اچھا سمر بلور صاحبہ, میں نے ابھی ذکر بھی کیا ANP پہ پابندیاں بھی لگیں, پابند سلاسل بھی رہے ماضی میں بھی, حالیہ ماضی میں بھی. آپ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی, لیکن آپ کے صوبے سے اب بھی جو آوازیں آ رہی ہیں 9 مئی کے حوالے سے بھی, دکھ نہیں ہوتا سن کے؟ بہت دکھ ہوتا ہے فیضی صاحب. میرے جب شہید ہسبینڈ جس بلاسٹ میں شہید ہوئے تھے وہ 2018 کی الیکشن سے کچھ 12-13 دن پہلے تھا. اس میں ہارون کے ساتھ 26 اور لوگ شہید ہوئے تھے, آل ینگ مین. ایک گھر کے 7 لوگ شہید ہوئے تھے, بہت, ایک گھر سے 7 جنازے اٹھے تو ایک کوہرام مچ جاتا ہے. لیکن ہماری سیاسی تربیت اور پرورش ایسی ہوئی ہے کہ اس وقت میرا 19 سال کا بیٹا تھا, اس نے گھر کے گیٹ بند کر دیے کہ ہم باہر جا کے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کریں گے, کیونکہ ہمارے گھروں میں ہماری پارٹیوں میں یہ سکھایا جاتا ہے, ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ خطرات لاحق ہیں اس راستے پہ چلنے کے, لیکن ہم نے نقصان اپنے ملک کو, اپنے شہر کو نہیں پہنچانا. جس ریڈیو پاکستان کی آپ بات کریں وہ میں نے بھی ٹور کیا تھا. جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے, جو ہمارا کلچرل ایک لاس ہوا ہے, جو ہمارے آرکائیوز چلے گئے ہیں, اگر دیکھ پائیں تو جو ہماری ہسٹورک تقریریں 1902 سے 1947 تک کا جو ریکارڈ تھا ڈیجیٹلائز کیا گیا. تو لیکن جن لوگوں نے وہ جتھے کریٹ کیے, ان کی ویڈیوز, ان کی ٹک ٹاکس, ان کا سوشل میڈیا آج تک موجود ہے. وہ کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. جن حضرت نے 9 مئی کے کال دی, ان کی وائس میں جو میسج گیا, ان کی بڑی ڈسٹنگوشڈ قسم کی آواز ہے, تو وہ آج چیف منسٹر کے منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہم لوگوں کو کیا دیں گے؟ کل کو خدا نہ خواستہ خیبر پختونخوا تو ایک آگ کا دریا ہے کسی سیاسی جماعت کے اوپر. آج کل جمعیت علماء اسلام کے اوپر بہت زیادہ خطرات لاحق ہیں, ان کی پولیٹیکل گیدرنگز میں, ہماری پولیس کے اوپر ہے. کسی کے اوپر کل کو کوئی ناخوشگوار واقعہ آ جائے, پیپل شوڈ ٹیک دا لا انٹو دیئر اون ہینڈز. لوگ اسی طرح کریں, جلاؤ, گھیراؤ, ہماری ہسٹوریکل جو تنصیبات ہیں ان کو نقصان پہنچائیں, ہمارے کلچرل آرکائیوز کو, ہماری ہسٹوریکل آرکائیوز کو ڈسٹروائے کریں. جب تک جو لوگ ذمہ وار ہیں ان کو کوئی نہ کوئی سزا نہیں دی جاتی. اور یہاں پہ میں اپنی پارٹی کا یہ سٹانس بھی کلیئر کر دوں کہ ہمارا یہ سٹانس ہے کہ all civilians should be tried in normal courts, not military courts. ان کو وکیلوں کا, ان کو ایک اوپن جسٹس سسٹم کا رائٹ ہے, اور ایک کھلے ماحول میں, کیونکہ ایک کرائم ہے, چاہے وہ ملٹری کورٹ ہو چاہے وہ نارمل کورٹ ہو. ہم یہ نہیں کہتے کہ جی دنیا سے چھپ کے ان کو سزائیں ملے, ان کے ٹرائل دنیا کے سامنے چلے تاکہ جو آنے والی جنریشن ہے ان کو بھی ایک لیسن ملے, ان کو بھی ایک سبق حاصل ہو. ٹھیک, یہ آپ کی جماعت کا پوائنٹ ہے. جی ڈاکٹر شذرا منصب صاحبہ,
پھر 9 مئی آ گیا اور سچی بات ہے کہ دل دکھتا ہے کہ جب ہم اپنے اداروں آپ کی جماعت ہو پیپلز پارٹی ہو ہم نے ماضی میں دیکھا یہاں تو آج تک کیس پیپلز پارٹی کے بانی کا اس کا تفصیلی فیصلہ آنے والا ہے. انہیں پھانسی چڑھا دیا گیا, محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئی, نواز شریف صاحب کو بیٹی سمیت پابند سلاسل کیا گیا, لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. یہ نیا جو 1 سال پہلے یہ جو ہمارے سامنے سانحہ ہوا اور قبیح جرائم پہ مبنی, اور کیپٹل ہل کا بھی آج حوالہ دیا گیا واشنگٹن کا کہ اگر وہاں پہ بلوائی آتے ہیں تو ان کو سزائیں ہوتی ہیں, یہاں سزا دیتے ہیں تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے اوئے ہوئے ہوئے بڑا مسئلہ ہو گیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فیضی صاحب. یہ آج ڈی جی ISPR صاحب نے بڑی تفصیلی ایک پریس کانفرنس کی جس میں کہ 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے دوبارہ اپنا موقف کلیئر کیا اور یہ بھی کہا کہ یہ صرف ان کا نہیں بلکہ پوری قوم کا موقف ہے. اور 9 مئی کا جو واقعہ تھا وہ ایک بہت پلانڈ اور ایک بہت خطرناک منصوبہ تھا جو کہ انہوں نے بنایا, اور جو PTI کے سابق چیئرمین ہیں وہ بڑی کلیئرلی بتا چکے تھے اور اپنے لوگوں سے کہلوا چکے تھے کہ یہ ریڈ لائن ہے, ایک قسم کی وارننگ دے چکے تھے کہ ریڈ لائن کراس ہوگی تو پھر یہ ہوگا. اور جس وقت وہ ہوا تو پہلا ان کا بیان یہی تھا کہ جہاں سے یہ ہوا وہیں پہ ہی حملہ ہوگا. پھر انہوں نے بعد میں اپنا ایز آلویز یو ٹرن لیے اور بیان بدلا اور کہا کہ میرے تو لوگ ہی نہیں تھے. لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے ان کی اپنی ویڈیوز, ان کی اپنی ساری جو انہوں نے وہاں کے شواہد تھے وہ تو انہوں نے خود کیپچر کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالے تھے. ان کی تقاریر, ان کا لوگوں کو اکسانا, ان کے جو بھی لیڈرز تھے ان کا لوگوں کو کہنا کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا, یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ موجود ہیں. اور یہ چیزیں ہیں جو کہ اس وقت ساری قوم کو پتا ہے. انہوں نے فوجی تنصیبات پہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں ہو سکا حملے کیے اور ہمارے شہداء کی یادگاروں پہ حملے کیے. تو یہ نہایت ہی خطرناک منصوبہ تھا جس کی بہت آگے بھی نتائج آلریڈی یہ سوچ چکے تھے کہ اس کے بعد یہ ہوگا اور اس کے بعد یہ ہوگا. یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم ان کو بیان بھی نہیں کر سکتے. تو جب تک باقی جماعتیں صحیح ہے کہ ان کے ساتھ کئی ایسی چیزیں ہوئی. 4 دفعہ کے وزیر اعظم کو ایک ٹیکنیکل بات پہ نکال دیا گیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, اور بھی باقی دیگر تمام جماعتوں کے ساتھ بہت سارے ظلم ہوئے, لیکن کبھی کسی نے اس بات کی طرف سوچا بھی نہیں. لیکن یہ اس جماعت کا یہ پہلا اقدام نہیں تھا, یہ اس طرف لیڈ کر رہے تھے. جیسے کہ آج ڈی جی ISPR نے بھی اشارہ کیا کہ جب 2014 کا گھٹنا ہوا اس وقت وہ وقت تھا جب پہلی دفعہ پاکستان اس وقت بہت برے بحران سے گزر رہا تھا, اور چائنا نے پہلی دفعہ ایک اعتماد کا اظہار کیا سی پیک کے اس تناظر میں, اور ان کا پریزیڈنٹ یہاں آ رہا تھا جب انہوں نے دھرنا کیا. اور اس کے بعد سے اب تک آپ دیکھ لیں کہ جبھی بھی انہوں نے آئین توڑنے میں ان کے پاس مشکل نہیں ہے, قانون توڑنا مشکل نہیں ہے, PTV پہ حملہ, پارلیمنٹ پہ حملہ, IMF کو کہنا کہ قرض نہ دے, یہ ساری چیزیں یہ جماعت کرتی رہی. یہ اس ساری چیزوں کو ایک کلمینیشن پوائنٹ آپ سمجھ لیں کہ ان کا یہاں پہ آیا کہ یہ حملے ہو گئے. تو یہ تو ایسی چیز ہے کہ پوری قوم اس کے لیے یہ چاہتی ہے کہ ان کے جس نے یہ کیا اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے, جو بھی ملوث ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. جی سینیٹر روبینہ قائم خانی صاحبہ, یہ جس طرح میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نہ تو آج ڈی جی ISPR وہ باتیں نہیں کہہ سکے جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ بہت ساری باتیں تو ہم کر ہی نہیں سکتے. میں نے خود بھگتا اسی PTV میں بیٹھ کے جس قدر تعفن تھا, غلاظت تھی اس پورے علاقے کے اندر, وہ ہم نے خود دیکھا, جس کو میں ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا. سچی جو بات ہے اخلاقیات اس کی اجازت نہیں دیتی. لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان کا یہ کہنا کہ ہمارے ماننے والے بہت ہیں, ذہن سازیاں ہو چکی ہیں, کس طرح واپس نارملائزیشن کی طرف ہم جا سکتے ہیں؟ دیکھیں بالکل جب سے خاص طور پر PTI کی سیاست شروع ہوئی ہے
اور جو ایک بد اخلاقی کا جو دور شروع ہوا تھا، اور میں یہ کہوں گی کہ اس میں جو ہے وہ ہماری پوری نوجوان نسل جو خاص طور پر جو پی ٹی آئی کے فالوورز تھے وہ جو ہے اس میں میں سمجھتی ہوں کہ ان کی تربیت میں ان کی، کیونکہ کوئی بھی جماعت کا لیڈر ہوتا ہے وہ ایک رول ماڈل ہوتا ہے. جس طرح سے شہید ذوالفقار علی بھٹو آج تک جو ہے لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں، جس طرح سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو رول ماڈل تھی تمام خواتین کے لیے، تمام جو ہے وہ پاکستانی عوام کے لیے، اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ جو بد اخلاقی کا جو دور شروع ہوا عمران خان نے، اور وہ جو ایک نقلیں اتار کر اور ایک لوگوں کو جو ہے وہ اپنے فالوورز کو اکسا کر کے آپ جو ہیں وہ کسی بھی ادارے پہ حملہ کر سکتے ہیں، اپنی بات منوانے کا جو انہوں نے ایک طریقہ اپنایا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل جو ہے وہ ایک غلط طریقہ تھا، نوجوان نسل کو ایک غلط ٹریک پہ جو ہے وہ چلانے کا جو ہے وہ طریقہ تھا. لیکن آج اگر ہم 9 مئی کے واقعات کی اگر بات کرتے ہیں، اور جس میں جو خاص طور پر میں یہ کہوں گی کہ ہم تو ہمیشہ سے جو ہے وہ صاحب کو یہی کہتے تھے، اور کیونکہ ایک میری 3rd جنریشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، میں نے جو لیڈرشپ کو اپنی دیکھا ہے، جس طرح سے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور خاص طور پر جو سب سے بڑی مثال شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو لوگوں کا پیار تھا، جو جذبہ تھا، جو جس طرح سے جب ان کی شہادت ہوئی، اور اس ٹائم میں اگر آپ میں یہ اور آپ اور آج ہمارے جو مخالف ہیں وہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے جس طرح سے لوگوں کے غم و غصے کو جو ہے وہ کم کیا، اور پاکستان کھپے کا جو نعرہ لگا کر انہوں نے ہم سب کو، میرے اپنے جذبات جو ہے وہ ایسے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کہ جس ملک میں جہاں پر ہماری جو سب سے زیادہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے میں سمجھتی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر، جس طرح سے ہمیں عشق ہے بھٹو خاندان سے، بھٹو سے ہمیں عشق تھا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے، اور اس وقت جو میرے جذبات تھے اور ان سب کو جو جس طرح سے سنبھالا ہے جناب آصف علی زرداری صاحب نے، میں کہوں گی کہ یہ لیڈرشپ ہوتی ہے. صاحب نے تو ایک بد اخلاقی کا دور شروع کیا ہے کہ جہاں پر آج تک کوئی بھی سوچ ہی نہیں سکتا کہ جی ایچ کیو پہ حملہ، پھر آپ دیکھیں کہ جناح ہاؤس پہ حملہ، پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے جلاؤ گھیراؤ کی جو سیاست کی گئی، ہم نے تو جیلیں بھی دیکھی ہیں، ہم نے تو ماریں بھی کھائی ہیں، ہم نے تو کوڑے بھی کھائے ہیں، اس کے باوجود ہم نے کبھی بھی جو ہے وہ ایک کسی بھی ادارے کی اینٹ کو بھی جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچایا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو خاص طور پر صاحب کو، میں تو ہمیشہ جو میرا اپنا پرسنل ہے کہ وہ ایک لابی جو میں سمجھتی ہوں کہ جو ہے وہ یہودی لابی جو ہے وہ اس کے تحت جو ہے پلانٹ کیا گیا ہے پاکستان میں. اور میں یہ بہت مطلب اس سے کہہ رہی ہوں کہ جس طرح سے ایک سیاست ولگر اور ایک بد اخلاقی کا جو دور شروع، جو ایک پاکستانی جو نوجوان کو تباہ کرنے کے لیے جو ہے وہ شروع کیا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہے ہمارے ملک کا دشمن عناصر ہی ہو سکتے ہیں جو سب کو اس طرح کے لیڈر کو جو ہے یہاں پہ پلانٹ کیا گیا. ادروائز جو ہے میں یہ کہوں گی کہ جو ہے جو بھی ملک کا خیر خواہ ہوگا وہ انٹرنیشنلی اور نیشنلی وہ کوشش کرے گا کہ پاکستان کا امیج بہتر ہو، نہ کہ یہ جلاؤ گھیراؤ. اور جو 9 مئی کو جو واقعات ہوئے تھے ہماری فوج کے خلاف جس طرح سے ایک پروپیگنڈا کیا گیا، جس طرح سے نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے، جو فوج آپ کو سرحدوں پہ میں سمجھتی ہوں کہ جو ہے وہ ہم سو رہے ہوتے ہیں اور وہ جاگ رہے ہوتے ہیں، ہماری حفاظت کرتی ہے، تو ان کے خلاف جس طرح سے ایک پروپیگنڈا، تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک جو ہے وہ پلانٹ کیا ہوا بندہ ہے. اور ابھی بھی اگر پاکستان کے نوجوان یا پاکستان کے لوگ جو اس کے پیچھے ہیں وہ اگر نہیں سمجھیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ ملک کو مزید بہت نقصان ہوگا. ادروائز جو ہے وہ ایسا نقصان جو خاص طور پر 4 سال تو ہم نے جو بھگتا اور جو حالات آج ہیں وہ ابھی ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور آگے بھی اگر اس طرح کی کہ لیڈر کو اگر مسلط کیا گیا پاکستان کے اوپر تو میں سمجھتی ہوں
کہ پاکستان مزید پیچھے جائے گا اور آگے خدا نہ نہیں، خواستہ اور اللہ نہ کیونکہ کرے ایسا اداروں ہو۔ میں جو بھی جو جس طرح کی جو 9 مئی کو جو حالات ہوئے، اگر اس طرح سے اگر ٹرینڈ سیٹ کیا گیا تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر اگر آج اس کا جو ہے قلعہ کما نہیں کیا گیا تو پھر آگے ہمیں نقصان ہوگا مجھے چونکہ یہاں ایک بریک لینا ہے سینیٹر صاحبہ، ناظرین جو نقصان ہو، جو کام دشمن بھی نہیں کر سکا نا، وہ ہم نے دیکھ لیا۔ ابھی سینیٹر صاحبہ یہ کہہ رہی تھی نا کہ کس لابی سے ہے، 1965 1970 میں شورش کاشمیری، حکیم سعید، ڈاکٹر اسرار اور کتنے نام لوں، بہت کچھ لکھا گیا۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور مزید باتیں کرتے ہیں۔ اسٹے ود اس۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ملک کی سلامتی قوم اور اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پاکستان کے محافظ ادارے اور عوام ہمیشہ ایک ساتھ رہے، ہر مشکل اور خطرے سے مل کر مقابلہ کیا اور فتح و کامرانی مقدر بنی۔ مگر نہ جانے کس کی نظر لگی اور بہکاوے و فریب کا شکار ایک طبقہ انتشار و نفرت کی سیاست پر اتر آیا۔ حقوق اور جمہور کے نام پر وہ سب کر ڈالا جو دشمن کا خواب ناتعبیر تھا۔ کیا ایسے عناصر کو قانون کی گرفت میں لانا قانون کی حکمرانی نہیں؟ کیا ایسے واقعات کی روک تھام ریاست و قوم کی اولین ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ سوچنا ہم سب کا اولین فریضہ ہے۔ چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ بریک سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ اپنے ذاتی مقصد کے لیے کسی شخصیت کو ریاست پہ، معاشرے پہ مقدم جان کے آگے نہیں بڑھا جا سکتا، اور یہاں تو یہ حال ہے کہ نہ شہداء کو چھوڑا گیا، بخشا گیا، بلکہ میں جو ہوں بس میں ہی ہوں، اس طرح نہیں چلے گا۔ احمد منصور صاحب، اگر یہ بات چلی نکلی ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جب ہم نے کی کہ جی عدالتوں میں کیسز آئے، وہ عدت والا ہو، وہ جتنے بھی معاملات ہوں، وہ گھڑی والا ہو، اس پہ یہ کہا گیا جی یہ ذاتی مسئلہ ہے۔ جی لیڈرز کے ذاتی مسئلے تو ذاتی نہیں ہوتے نا یار۔ بالکل کوئی ذاتی مسئلے نہیں ہوتے۔ یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ 9 مئی کے جو ملوث تھے، جنہوں نے اس میں پلان کیا، جن کی اب ویڈیوز بھی سامنے ہیں، سب کچھ شواہد موجود ہیں، ان کو تو 7 آج جو تاریخ ہے مئی کی، یہ ان کو بڑی بھاری پڑی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ان کی جو راتوں کی نیند ہے وہ اب حرام ہوگی۔ وہ جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے ان کو جو آپشن دیا ہے نا معافی کا، تو اس پہ ضرور سوچ رہے ہوں گے اس وقت، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو آنے والے دنوں میں معافی ناموں کی ایک طویل فہرست نظر آئے۔ ایک آپشن ان کے سامنے آ گیا ہے، ان کو ضرور اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ اڈیالہ سے شروع ہوگا یا کہیں اور سے بھی شروع ہو سکتا ہے؟ وہاں سے شروع ہونا ہوتا تو شاید یہ ہوتا ہی نا، وہاں سے تو امید نہ رکھیں۔ لیکن میں ایک بات دوسری جو کروں گا، جو آپ نے کی ہے کہ 1 سال ہو گیا، یہ جو جرم تھا اس کی نوعیت عام کوئی سیول یا فوجداری یا اس کی نوعیت نہیں تھی، یہ ریاست پر حملہ تھا، بغاوت، اور دنیا میں اس کی جو ایگزامپلز ہیں وہاں دنوں میں ایسے جو ملزم ہوتے ہیں ان کے کیس وہ ڈیسائیڈ ہوتے ہیں۔ امریکہ کی ایگزامپلز بھی دی، فرانس کی، اور ممالک میں بھی۔ یہاں ہم 1 سال بعد پھر ہم اس کو تازہ کر رہے ہیں کہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا، کیسز وہیں کے وہی ہیں۔ تو اب آپ کا عدالتی نظام انصاف جو ہمارا ہے ملک کا، وہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے تو الٹا سٹے آرڈر کر کے روکا ہوا ہے جو فوجی عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، حالانکہ وہاں سے اس عید پہ آپ نے دیکھا کہ جن کی سزائیں تھیں معمولی نوعیت کی، یا جو ان کو وہاں سے رہائی بھی مل گئی، لیکن جو اس وقت جن کو کٹہرے میں ہونا چاہیے تھا اور ایک نشان عبرت ہونا چاہیے تھا تاکہ کل کو کوئی اور یہ نہ سوچے، وہ ابھی تک ایگزامپل سیٹ نہیں ہوئی۔ یہ ہونا چاہیے۔ یہ آپ کی ملک کی جو فوج ہے، ادارے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، سب جو اس وقت اس میں وہ انصاف تو وہ مانگ رہے ہیں اور ان کو انصاف نہیں مل رہا، تو آپ دیکھیں کہ پھر اس کے بعد عام آدمی کو انصاف کیا ملے گا؟ تو یہ بھی ایک سوال ہے۔ اس پہ الگ سے ایک پروگرام کرنا پڑے گا۔ میں خود دیکھ رہا ہوں، بلکہ میں تو
محسن نقوی صاحب سے بھی کہوں گا, چیف جسٹس صاحب سے بھی کہوں گا, اسلام آباد کے کچھ کیسز ایسے ہیں میرے سامنے جس میں بندہ حیران رہ جاتا ہے, ثبوت ہی غائب ہو گئے ہیں, پولیس والے بھی مزے سے پھر رہے ہیں, آئی جی صاحب تک بات جاتی ہے, کوئی حل ہی کوئی نہیں. تو اس پہ بھی کسی دن پروگرام کریں گے. سمر بلوچ صاحبہ, یہ جو ہے کہ ایک تو ہے, میں خود اللہ نے بھی کہا کہ اپنے عیبوں پہ پردے رکھو, میں بھی رکھوں گا, لیکن جب وہ پردے نہیں رہتے تو وہ معاملات اب عدالتوں میں بھی آ جاتے ہیں. پھر یہ ذہن اس طرح کے سامنے آنا, نہیں جی نہیں لیڈر بہت ہمارا بڑا ہے, لیکن یہ مسئلے جو ہیں ذاتی مسئلے. دیکھیں فیضی صاحب, ان کے ذاتی مسئلوں سے پہلے انہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بجلی کے بل جلائے. اس وقت چاہیے تھا کہ ان کو عدالت کے کٹہرے میں پیش کرتے. انہوں نے دھرنا چلایا جس کی وجہ سے اسٹیٹ وزٹس افیکٹ ہوئے. اس وقت چاہیے تھا کہ ان کے اوپر کیسز, یہ تو ذاتی مسائل نہیں تھے نا. جب کے پی کی حکومت چیف منسٹر سمیت خیبر پختونخوا کی پولیس سمیت وہ لڑتے لڑتے آ رہی تھی اور چڑھائی کر رہی تھی پختونخوا کی, جب پی ٹی وی کو اٹیک کیا کیونکہ they were given a free hand, تو وہ بڑھتے 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 بڑھتے. میں اب بھی کہوں گی کہ اگر خان صاحب اور ان کی جو فالوورز ہیں ان کو کرائمز اگینسٹ پاکستان ان کو ٹیسٹ کریں تو ان کی ذاتی زندگی میں وہ جو کرتے ہیں, وہ جو نہیں کرتے, اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی. جو ایشوز اس طرح کے ہیں جن سے میری لائف, آپ کی لائف, جو ہمارے ناظرین ہیں ان سب کی زندگی متاثر ہوئی ہے, لیکن ان کو چھوڑ دیا گیا. یہ جو کرپشن کریں, یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ جی یہ نئے ہیں, یہ ان ایکسپیرینسڈ ہے. اگلے بندے 40 سال سے ہیں, وہ 30 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے تو 3 سال ہوئے تو یہ ملک جلا دیں گے, برباد کر دیں گے. یہ تو دوست ممالک کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ختم کرنے پہ تل گئے ہیں. ہمارا جو ملک کا ایک انتظامی سٹرکچر ہے, چاہے وہ جوڈیشل ہو, چاہے وہ بیوروکریسی کا ہو, چاہے وہ آرمی کا ہو, چاہے وہ سیاست کا ہو, سب کو اس نے تہس نہس کر دیا. اس سے ہم واپس ہوں گے جب ہم ایسٹ انڈیا کمپنی سے واپس ہو گئے ہیں, انگریز کے راج سے واپس ہو گئے ہیں, جب دنیا ہٹلر کے ظلم اور اس برین واشنگ سے واپس ہو جائے تو اس سے بھی واپس ہوں گے. لیکن ہمیں منظم ہونا ہوگا, اور جو پرپیٹریٹرز ہیں ان کو ہمیں کال آؤٹ کرنا پڑے گا, لیکن کال آؤٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو ان کرائمز کے لیے ٹرائی بھی کرنا پڑے گا. جب لوگوں کو ان کی غلطیوں کی سزا ملے گی تو آگے والا ڈر کے وہ غلطی نہیں دہرائے گا. جزا اور سزا تو یہی ہے نا, کہ یہ بات ہے نا جی. پہلے والے باتوں کے لیے اگر ان کو پکڑا جاتا تو آج یہ نوبت نہ آئی ہوتی. ریاست مدینہ کی تو کامیابی کی وجہ ہی یہی تھی کہ جو جرم ہے اس کی سزا دے دی جائے فوری. بس انہوں نے ریاست مدینہ کے نام پہ جو ایک کھلواڑ کیا ہے پاکستان کے ساتھ, وہ ہسٹری یاد رکھے گی کہ انہوں نے کیا کیا ہے. ڈاکٹر شذرا منصب صاحبہ, یہ جتنی فہرست سب نے آپ نے گنوائی بھی ہے, ہم نے دیکھی بھی. اچھا شاید وہ جی سینیٹر صاحبہ میں آپ کی طرف آتا ہوں جی, ان کا کوئی شاید ایشو ہے اسکائپ میں. آپ فرمائیے گا یہ کہ یہ ابھی بھی کہتے ہیں کراچی میں بھی ہمارے حق میں ڈاکہ ڈال دیا گیا, 3 تلوار سے شروع ہوتے ہیں, حالانکہ پارٹی آپ کی تھی جس کا نشان تلوار تھا, آپ کے پاس بھی نہ رہا. یہ 3 تلوار سے ہی شروع ہو جاتے ہیں اور بس کہتے ہیں کاٹ ڈالو, مار ڈالو. یہ کیا, کس طرح اہل سیاست بھی اگر ان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں, یہ کہتے ہیں ہم نے مذاکرات ہی نہیں کرنے, کیسے ان کو لایا جائے گا معافی پہ, کیسے؟ دیکھیں یہی میں سمجھتی ہوں کہ ان کی سب سے بڑی جو فیلئر کا جو آج جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ایک اپنی بات ہی رکھی ہے, دوسرے کی بات نہیں سنی, اور یہی کہا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ زیادہ اونچی آواز کر کے اور وہ شور مچا کے تو کہتے ہیں کہ چور آ گیا, چور آ گیا, چور آ گیا, اور جبکہ چور یہ خود ہی تھے. اور جو جس طرح سے انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیا, حالانکہ 2018 میں جو ساری پارٹیز کے ساتھ ہوا, اور جو عمران خان صاحب کا مینڈیٹ نہیں تھا اور وہ ان کو ملا, اور جس طرح سے وہ مسلط کیے گئے, میں یہ کہوں گی کہ جو ہے وہ اب جب اس طرح کی پارٹیز بنتی ہیں, اس طرح کے جب لیڈر جب ملک میں مسلط کیے جاتے ہیں, تو پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جو آج پی ٹی آئی کے لوگوں کا رویہ ہے, اور جس طرح سے وہ اسپیشلی کراچی ہو یا پورا پاکستان ہو, جہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں
کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں اور دوسرا غلط ہے. وہ بات کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں, نہ ہی پارلیمنٹ کو اتنی وقت دیتے ہیں, نہ ہی جو ہے وہ سیاسی پارٹیز کو. آپ دیکھیں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے تو, کیونکہ ہماری پارٹی کا ایک وہ ہے کہ آپ جب پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ہی جو ہے وہ ملکی مسائل کا حل ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے COD کیا, پھر اس کے بعد بھی جو ہے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے بھی جو ہے وہ بات کی کہ جو ہے وہ سیکنڈ COD ہو اور چارٹر آف اکانمی ہو, اور اس پہ جو ہے وہ تمام جماعتوں کو, کیونکہ جہاں پر بات ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کی تو اس میں ہم نے عمران خان صاحب کو, PTI کے لوگوں کو بھی ہم نے کہا کہ ہم آن بورڈ لینا چاہیے, جن کے پاس جو اسمبلی میں جو ہے وہ مینڈیٹ لے کے پہنچے ہیں. لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نہ مانوں, وہ کہتے ہیں کہ میری بات صحیح ہے, آپ لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. تو یہاں پر جب اس طرح کی ریجڈنس اگر کسی بھی سیاسی جماعت میں ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی پھر پنپتی نہیں ہے, وہ آگے چل نہیں پاتی, وہ اس کا وہیں پہ جو ہے وہ خاتمہ ہو جاتا ہے. اور جو آپ دیکھ لیں کہ جو PTI کے لوگوں کا رویہ ہے وہ یہی ہے. اگر وہ کسی کے ساتھ, دوسری جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ اگر وہ واقعی سنسیئر ہوتے کہ ملکی مسائل کا حل چاہتے تو وہ بیٹھتے, نہ کہ جس طرح سے انہوں نے اکانومی کا جو حال کیا, جو ملک میں مسائل ہوئے, جو آپ دیکھیں کہ 4 سال میں جو کہتے تھے کہ ہم بلین ٹریز لگائیں گے, جو کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ کروڑ کے 50 لاکھ کتنے گھر دیں گے, نوکریاں دیں گے, کیا ہوا کہ کسی سنگل بندے کو بھی جو ہے وہ جاب نہیں ملی, کسی ایک کو بھی جو ہے وہ گھر نہیں ملا. اگر یہ احساس پروگرام کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی جناب آصف علی زرداری صاحب کا ہی پروگرام لایا ہوا تھا, بے نظیر انکم سپورٹ, اور اسی میں ایک وہ جو ہے پروگرام انہوں نے احساس پروگرام شروع کر کے تو جو ہے وہ لوگوں کو بیوقوف بنایا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان میں اتنی ایبلٹی نہیں تھی کہ یہ کسی ملکی مسائل کے اوپر حل کر سکتے. تو آج جو حالات ہیں میں یہ کہوں گی کہ PTI کے لوگوں کو اگر چاہتے ہیں تو وہ اپنا سیاسی لیڈر جو ابھی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں انہی میں سے کوئی چن لیں. باقی عمران خان میں تو حل نہیں ہے, پہلے بھی انہوں نے آپ کو لیڈ کیا, لیکن کیا نتیجہ نکلا کہ آپ لوگوں کے کسی کے کوئی کام نہیں ہوئے, نہ ہی کوئی ملک میں ترقی آئی, نہ ہی اکانومی بہتر ہوئی. تو بہتر ہے کہ اگر آپ نے جو ہے وہ اپنے اندر سے ہی کوئی لیڈر چن لیں اور اسی کو جو ہے وہ PTI کا چیئرمین بنا لیں. عمران خان صاحب میں حال نہیں ہے, اور اگر ان کی قیادت میں چلیں گے تو اسی طرح سے توڑ پھوڑ ہوتی رہے گی, اسی طرح سے ملکی اداروں کو جو ہے وہ نقصان پہنچتا رہے گا. تو بہتر یہ ہے کہ اپنا قبلے کا جو رخ ہے وہ درست کر لیں, صحیح سمت میں کر لیں, بجائے اس کہ عمران خان صاحب کے اس پہ جو ہے وہ ہیں. اگر وہ چاہتے ہیں واقعی سیاست کرنا, جو PTI کے جو مینڈیٹ لے کے لوگ پہنچے ہوئے ہیں اسمبلیز میں, تو میرا ان کو یہی مشورہ ہے. صحیح, آپ کا مشورہ آ گیا, آپ کا مشورہ آ گیا سینیٹر صاحبہ, آپ کا مشورہ آ گیا. ڈاکٹر شذرا منصف صاحبہ آپ لائن پہ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی ڈاکٹر صاحبہ, بات تو یہی ہو رہی ہے کہ اگر آج یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ہمارے ساتھ بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اہل سیاست آپس میں بات کریں اور صدق کے دل سے معافی مانگیں, آپ کو کتنا لگ رہا ہے یہ معافی مانگیں گے, اور کتنا لگ رہا ہے کہ یہ بیٹھ سکیں گے, پارلیمنٹ میں بیٹھ جائیں, کسی سیاسی پلیٹ فارم پہ بیٹھ جائیں اور مان لیں کہ غلطیاں ہو گئی ہیں, اب ہم اچھے بچے بن گئے ہیں تو ہمیں بھی چلنے دیا جائے, کتنا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی دیکھیں, آج بڑا انیکویکل میسج آیا ہے کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں, جو کہ ایک بڑا سیاہ دن تھا پاکستان, جس دن کے میرا خیال ہے کہ ہماری قوم جتنی ایک سیاہ دن کو منا رہی تھی, ہمارے دشمن اتنے ہی خوش ہو رہے ہوں. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ابھی بھی ہم دشمنوں سے گھرے ہیں, پاکستان ابھی بھی ٹیررزم کی ایک صدمے ہے, اور ابھی بھی یہ وہی کے وہی کھڑے ہیں کہ یہ انہوں نے IMF کو بھی خط لکھے, انہوں نے دھرنے بھی دیے, انہوں نے ہر قسم کی پاکستان دشمنی بھی کی. اور جب 2018 کا الیکشن ہوا تھا, جس کو کہ باقی پارٹیز نے اس سے مانا نہیں, ہم نے کہا یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے, لیکن اس کے باوجود ہم پارلیمنٹ میں آئے, میاں شہباز شریف صاحب نے ایک دعوت دی کہ معیشت کا جو حال ہے اس کے اوپر ہمیں سب پارٹی کو مل کے ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے, پاکستان کو اسٹیبل کرنا چاہیے, لیکن انہوں نے اس چیز کو یکسر مسترد کر دیا. آج تک انہوں نے کبھی بھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش ہی نہیں. ملک بہت بڑے بڑے بحرانوں سے گزرا, اور تمام سیاسی جماعتیں جو کہ
جمہوریت میں یقین کرتی انہوں نے اس چیز کو ہمیشہ کہا بیٹھ جو بھی حالات ہیں جو بھی صورت حال ہے اکٹھے بیٹھ کر ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. لیکن سابق چیئرمین پی ٹی آئی ہمیشہ اس چیز کو مسترد کیا اور وہ آج بھی اس چیز کو مسترد کر رہے ہیں. تو جو آج تک مانے ہی نہیں کہ انہوں نے کوئی غلطی کی ہے, جنہوں نے شہدائے وطن کو اور ان کی تنصیبات کو ایک اس طریقے سے لاٹھیاں پتھر آگ کے شعلے وہاں پہ کیا, وہ ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ معافی مانگیں گے. ابھی بھی آپ دیکھیں انہوں نے ٹیلی گراف اکانومکس میں اور ٹیلی گراف میں جو لکھے ہیں کے چھپے ہیں, آپ دیکھیں یہ جتنے بھی میگزینس ہیں جن میں کہ ان کے مضمون چھپے ہیں, اس پہ غور کرنا چاہیے قوم کو کہ یہ میگزین کس سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو کون چلا رہا, ان چیزوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. قوم ہمیں ایسا قوم اس چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. غور کریں گے تو تبھی بڑھ سکیں گے نا جی. یس, تو تبھی ہم آگے بڑھ سکیں گے. تو ایگزیکٹلی. اس لیے ہم ابھی بھی یہ سوچتے ہیں, ہم ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ قوم سے معافی مانگ لیں, اپنی غلطیوں کو اعتراف کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں. لیکن اگر ان ماضی کو دیکھا جائے جس طرح سے ان کے پاکستان دشمن ایجنڈا ابھی تک رہا, تو امید کم ہے کہ یہ. اچھا جی, احمد منصور صاحب, سعودی عرب کے وفود کا آنا, ہمارے وزیر اعظم کا جانا, پھر آج نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب بریفنگ دے رہے تھے کہ معاملات ادھر چین کے ساتھ ہم سیکنڈ جو ہمارا ایک فیز ہے اس کی جانب بڑھ رہے ہیں, وزیر اعظم ادھر بھی جائیں گے, شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان آ رہے ہیں. اس سارے ماحول میں اگر ہم یہی پراگندگی دکھاتے رہیں گے اپنے ملک کی سیاست کی یا اندرونی معاملات کی, تو یار باقی تو پھر ہنس ہی سکتے ہیں ہم پہ. یہ ایک اور بڑی بدقسمتی ہوگی کہ جیسے بھی ہے اس ملک میں الیکشن ہو گئے اور حکومتیں بن گئیں, اور وہ جو پچھلے 4 سال میں ایک گیپ تھا, پوری دنیا کے جو دارالحکومت تھے وہ ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے. ایک غیر سنجیدہ ایٹیٹیوڈ آپ سمجھ لیں یا کوئی, اس میں ہم کیا مزید اس ڈیٹیلز میں جائیں, سب کو اس میں پتہ ہے. اب وہ ماحول بن رہا ہے, ایک جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ نظر آ رہی ہے. تو اس میں پھر وہی جماعت اور وہی لوگ, کچھ اور بھی ساتھ شامل, وہ اسی طرح جو نظام کو غیر مستحکم کرنے کے لیے وہ آ رہے ہیں. تو یہ تو بدقسمتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس میں اب زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. یہ سیاست نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ہمارا ملک اس وقت بالکل متحمل نہیں ہے. ہم تو ایک ایک دن کا ہمیں سانس مل رہا ہے جو حالات ہیں ہمارے اکانومی کے اور باقی ساری چیزیں, اور جو خطے کے حالات ہیں آپ سب کے سامنے ہیں, جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, تو اس میں جو اس جانب آئے اس کو بس گردن سے پکڑ لیں اور سائیڈ پہ کر دیں. بالکل گنجائش نہیں ہونی چاہیے کسی کو یہ کھلواڑ کرنے کی کہ اب وہ خارجہ پالیسی کو ٹارگٹ کرے اس پہ, اور یہاں پہ کوئی ایسا انریسٹ کریٹ کرے کہ جو یہ ممالک ہیں جو انویسٹمنٹ اس ملک میں آنے کے لیے اتنی تگودو ہوئی ہے, ان کو ٹیبل پر بٹھایا گیا ہے, لایا گیا ہے, وہ پھر بھاگ جائیں. پوری دنیا پڑی ہے, وہ چلے جائیں گے, وہ انڈیا چلے جائیں گے, وہ اور جگہ چلے جائیں گے. سرمایہ کار کے لیے بڑے آپشنز ہیں. تو ہم ساری بنا بنایا جو ہمارے ملک کے لیے ایک جو پورا ہے اس کو ہم ضائع کریں, اس کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے. کیوں جی سمر صاحبہ؟ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. آپ نے سوچا ہے کہ انہی دنوں میں خیبر پختونخوا کی پوری کیبنٹ اسلام آباد میں آ کے اپنا اجلاس کیوں کر رہی ہے؟ کل ایک آرٹیکل آیا تھا کہ 83 وہیکلز, سیکرٹریز, ان کے سب سیکرٹریز, کیونکہ وہ اپنے ٹریک سوٹوں میں بیٹھ کے اور اپنی وہ ایک نیگیٹو پوسچورنگ کر رہے ہیں کیپٹل میں. ان کی ہر طرح سے کوشش ہے, کیپٹل ٹاک میں بھی کر رہے ہیں, وہ تو خیر ان کو ایک الگ پلیٹ فارم. لیکن اٹ از ویری سیڈ کہ جی ان لوگوں کو اتنے پلیٹ فارمز ملتے ہیں. جو لوگ یہ خط و خطوط لکھنے میں ملوث تھے آج بھی ٹی وی چینلز پہ بے دھڑک بیٹھے ہوئے ہیں. اب دیکھیں نا دیدہ دلیری, دیکھیں پہلے آڈیو لیکس کے نام سے آئی تھیں, اب تو کھل کے کہہ رہے ہیں. سو ان اگین جب تک وہ سزا اور جزا والا سسٹم نہیں آئے گا, وہ یہ بار بار لائنز کراس کر رہے ہیں, تھریش ہولڈز کراس کر رہے ہیں, اور وہ پبلک سینٹیمنٹ کو فیک نیوز, پروپیگنڈا, جی وہ کوئی مر رہا ہے, کوئی 3 قطرے ہارپک کے پی رہا ہے, وہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ وہ 3 کیسے تھے, 4 کیوں نہیں تھے, اور ہارپک کیوں تھا, کلوراکس کیوں نہیں تھا.
مطلب وہ جو انہوں نے کہانی بنا دی, لیکن ٹو گیو دیم دیئر ڈیو, وہ کہتے ہیں ٹو گیو دا ڈیول دیئر ڈیو, وہ اتنے منظم ہیں سوشل میڈیا پہ. یہ باقی سیاسی پارٹیوں کی بشمول ہماری کمزوری ہے کہ ہم ان کو ٹیکل نہیں کر سکے. وہ اپنی جھوٹی بات کو سچا ثابت کر دیتے ہیں اور ہماری سچی بات جھوٹی بن کے رہ جاتی ہے, کیونکہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ٹرین کیجئے نا آپ بھی لوگوں کو. دیکھیے جی, ان کے پاس انفلکس آف فورن فنڈڈ منی ہے جو کہ ہم جیسی چھوٹی غریب پارٹیاں ہم نہیں کر سکتی. یہ جو ایکٹیوسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, اور خیبر پختونخوا میں یہ بات کتنی دفعہ آن ریکارڈ آئی ہے, سرکاری خرچے پہ ہزاروں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اب پھر سے ایک اور کھیپ کو بھرتی فعال کر ہو دیں رہے ہیں. گے. مجھے عقیل یوسف سے ایک دن اسی پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ وہ پھر سے, کیوں جی احمد منصور صاحب, کہ پھر سے ان کی تنخواہیں شروع ہو ہم گئی لوگ ہیں. کس طریقے سے, اور اگر جس دن پی ٹی آئی کا فورن فنڈنگ کا کیس کھلا تو پتہ چل جائے گا کہ کتنے پیسے آئے, کن کن ممالک سے آئے, کن کن کے اکاؤنٹ سے آئے. وہ اکبر اس بابر تو انصاف کا متلاشی ہے, پتہ نہیں کب سے پھر رہا ہے, قسم سے اللہ کرے اسے مل جائے. سینیٹر روبینہ قائم خانی صاحبہ, یہ مجھے بتائیے گا کہ جب ہم معاشی طور پہ استحکام کی طرف جاتے ہیں, آپ نے بھی اپنی گفتگو میں کہا چائنیز پریزیڈنٹ کا آنے کے موقع پہ جو یہ کر رہے تھے, پھر جب ہم کسی اچھے معاہدے کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ پروپیگنڈا پھر سے شروع ہوتا ہے. ٹیکل کیسے کریں گے؟ جی بالکل, ان کو یا کسی بھی چیز کو جو کرمنل جو ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں, جو بھی میں سمجھتی ہوں اس طرح کے کلپریٹس ہوتے ہیں, ان کو ڈیل کرنے کا یہی ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ جو بھی اگر کوئی بھی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے, جس طرح سے اداروں پہ حملے ہونا, اور اس میں بہت ساری چیزیں اگر آپ دیکھتے ہوں گے کہ آئے دن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے آتی رہتی ہیں, تو اگر کسی کو بھی فیئر ٹرائل ہوگا اور اس کے تحت جو ہے وہ سزا ملے گی, تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کریں. اور وہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ ہے عدالتوں کا, اور ایک فیئر جو ہے وہ ٹرائل ہونا چاہیے, خواہ وہ غریب کا ہو یا امیر کا ہو یا کسی سیاسی جماعت کا ہو یا کسی بھی ادارے کا ہو. جب عدالتیں ہماری جب صحیح فیصلے کرنا شروع کر دیں گی, انصاف میں مبنی فیصلے کرنے شروع کر دیں گی, وہ پھر میں سمجھتی ہوں جو سب سے مین رول آتا ہے آج, اگر جو بھی آج تک پاکستان میں ہوا ہے, وہ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں سب سے بڑا رول جو بنتا ہے وہ عدالتوں کا بنتا ہے. ان کو جو ہے وہ انصاف پہ مبنی جو ہے وہ فیصلے کرنے چاہیے. ڈیفینیٹلی وہ نہ صرف معاشرہ بہتر ہوگا بلکہ اس سے ان کا جو معیار ہے نا انٹرنیشنلی, وہ بھی بلندی کی طرف جائے گا. شذرا منصب صاحبہ, اسحاق ڈار صاحب آج پریس کانفرنس کر رہے تھے, بتا رہے تھے سعودی عرب کے معاملات پوری دنیا کے ساتھ معاشی طور پر جس طرح ہم آگے بڑھ رہے ہیں, ان حالات میں پھر سے جب سعودی ولی عہد آئیں گے, یقیناً وہ شاید نہ یاد رکھیں کہ گھڑی کیا ہوتی ہے اور حرم مکہ کیا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود یہی چیزیں جو سمر بلور صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ پھر سے میٹنگز یہاں پہ ہو رہی ہیں, فائنلی کرنا کیا ہے؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک دفعہ پھر ایک بہت اہم وقت ہے, جبکہ ریاض نے اس وقت اس خطے کے اندر بہت ایک اسٹریٹجکلی اپنی گروتھ کے لیے اپنی اسٹریٹجی بنائی ہے. اکانومی ان کا بزنس اس وقت اس ڈگر پہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گروتھ کی طرف لے جائے, اور اس موقع اگر پاکستان کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے تو میں سمجھ بہت کامیاب سلطارت ایک بڑی اچھی بزنس ٹو بزنس میٹ ناٹ اونلی بٹ ٹو بی, یہ بہت بڑا بہت اہم اقدام ہے. آپ کی آواز بھی کٹ رہی ہے جی, میں اسی پہ اجازت بھی چاہوں گا. بہت شکریہ سمر بلور صاحبہ آپ کی تشریف لانے کا. احمد منصور بھائی تھینک یو ویری مچ. سینیٹر صاحبہ مشکورہ ممنون ہوں میں آپ کا, اور ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ریاض کی بات ہوئی, وہاں سے آ رہے ہیں, جاپان کے وفد کی ملاقات ہوئی پرائم منسٹر سے. اسحاق ڈار صاحب OIC کے اجلاس کے بعد آ کے امت مسلمہ اور غزہ کی بات کر رہے تھے, کشمیر کی بات کر رہے تھے. ایران کے پریزیڈنٹ پاکستان آئے, تجارتی حجم وہ ہے $10 ارب تک لے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں. سی پیک کا سیکنڈ فیز, اس کی بات آج احسن اقبال صاحب کر رہے تھے. لیکن وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب یہی کہہ رہے تھے
کہ جو کام دشمن نہیں کر سکا وہ اپنوں نے کر دیا۔ میں آپ کو نہیں کہتا آپ کسی کے ایجنٹ ہیں، فلاں کے ایجنٹ ہیں۔ وہ صادق خان تیسری دفعہ میئر لندن منتخب ہوا ہے، اور آپ اس کے مقابلے میں زیک گولڈ سمتھ کو، ایکس کو، اس کو پروموٹ کر رہے تھے، اس کی کمپین چلا رہے تھے۔ میں نہیں کہتا آپ ایجنٹ ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن لوگ بھی غور کرنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پہ رحم کرے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔